मालकन ने बच्चा जना तो कहने लगी कि उठाकर खेतों में फेंका। इनकार किया तो उसने 1 लाख अलमारी से निकाल कर मुझे दिया। कांपते हाथों से बच्चे को उठाया और कपड़े से मुंह बांधकर खेतों में फेंक आई। मालकन उम्मीद से थी और इसीलिए मुझे मालिक ने हर वक्त मालकन के साथ रहने के लिए कहा था। मालकन का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी, इसीलिए मैं उनका ख्याल भी बहुत रखती थी। लेकिन जो बात मैंने नोट की थी, मेरी मालकन हर वक्त अपने होने वाले बच्चे को कोसती रहती। मैं कहती, मालकन आप ऐसे क्यों कहती रहती हैं? उसने मेरी जिंदगी हराम कर दी है, मेरा उठना बैठना मुश्किल कर दिया है। पता नहीं औरतें क्यों बच्चे पैदा कर लेती हैं, मुझे तो इन सब चीज़ों से सख्त नफरत है। मैं तो अपनी मालकन की बातें सुनकर ही हैरान रह जाती थी। औलाद तो औरत को मुकम्मल कर देती है, उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देती है। ये कैसी औरत थी जिसे औलाद से नफरत थी? लेकिन मेरी मालकन हर वक्त अपने होने वाले बच्चे को बुरा भला कहती रहती। 9 माह उस औरत ने एक बार भी अपने बच्चे के लिए कोई अच्छी बात नहीं कही थी। जिस गांव में हम रहते थे वहां हॉस्पिटल कोई नहीं था, दाइयां ही आती थी। मालकन दाई के साथ अपने कमरे में मौजूद थी और मैं बेचैनी से सेहन के चक्कर काट रही थी। दुआ कर रही थी कि खैर से बच्चा हो जाए, कोई मसला न हो। कुछ देर बाद एक नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। दाई ने दरवाजा खोला और एक नन्हा मुन्ना छोटा सा बच्चा मेरी गोद में पकड़ा दिया। कहने लगी, बेटा हुआ है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा कि अब तो मालकन जरूर अपने बच्चे को फौरन सीने से लगाएगी। औलाद को देखकर ही माँ का दिल पिघल जाता है और फिर बेटा देखकर तो माँ की मोहब्बत उमड़ उमड़ कर अपने बेटे पर आती है। मेरे मालिक यहाँ नहीं थे, दूसरे शहर काम से गए थे, वरना वो होते तो बेहद खुश होते। दाई दोबारा कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद वापस आई तो उस दाई का मूड बेहद खराब था। कहने लगी, न जाने कैसी औरत है, इसे औलाद होने की खुशी ही नहीं, बेटा होने की मिठाई के पैसे तक नहीं दिए इसने मुझे। दाई बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकल गई। ये सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, माँ है, बच्चे से मोहब्बत हो ही जाएगी, एक फितरी सी बात है। मैं बच्चा लेकर मालकन के कमरे में चली गई। मालकन से कहा कि देखो अल्लाह ने कितना प्यारा बेटा दिया है। तो मालकन मुझे घूर कर देखने लगी और कहने लगी, ले जा इस मनहूस को यहाँ से और किसी कचरे दान में डाल दें, मुझे इस अजाब को अपने घर में नहीं रखना। ये सुनना था कि मैं तो हैरत में पड़ गई थी। मैंने कहा, मालकन मालिक घर पर नहीं है, आप ये क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, तुम्हारे मालिक इतनी ही देर में घर पहुंचने वाले हैं, इसीलिए सबसे पहले तो इस मनहूस को यहाँ से गायब कर दे और मालिक से कहना कि मुझे मुर्दा बच्चा पैदा हुआ था। मैं तो ये सुनकर जितना भी हैरान होती उतना कम था। भला कौन माँ ऐसी भी हो सकती है जो अपने बच्चे से इतनी नफरत करे? मैंने कहा, नहीं बीबी, मैं ये नहीं कर सकती। मालिक ने औलाद ही की खातिर तो मुझे आपकी खिदमत पर मामूर किया था, मैं भला कैसे उन्हें धोखा दे सकती हूँ? वो कहने लगी, एक तो न जाने तुम लोगों के अंदर कौन सी ईमानदारी का कीड़ा घुसा रहता है। कहने लगी, रुको 2 मिनट। हालांकि उसने अभी बच्चा जना था, लेकिन फिर भी अपनी चारपाई से उठकर खड़ी हुई, धीरे धीरे चलते हुए अलमारी के पास आई। अलमारी खोलकर पूरे 1 लाख की रकम मुझे दी। कहने लगी, ये रखो, तुम्हारा मुंह बंद रखने के पैसे हैं, और ले जा इस बच्चे को मेरी तरफ से कचरे में डाल या दफन कर दे, लेकिन मेरे घर वापस लेकर मत आना। बच्चा मेरी ही गोद में था, लेकिन मेरे हाथ बुरी तरह से कपकपाने लगे। मेरा शौहर बहुत बीमार रहता था और इसीलिए ही मैंने नौकरी की थी। जब तक वो नौकरी करता था मुझे घर से बाहर निकलने और काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर वो बीमार पड़ गया, उसकी शुगर हाई रहने लगी और फिर उसके पाँव पर ऐसे छाले पड़े कि उसका पाँव ही काटना पड़ गया। इसीलिए वो घर पर ही रहता था और मुझे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा। इस मालकन के शौहर को एक ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो इसकी बीवी का ख्याल रखती। उसने मुझे एडवांस में पैसे दिए थे, जिससे कि मेरे शौहर का इलाज भी हो रहा था और मेरा घर भी चल रहा था। महीना ख़त्म होने से पहले ही मालिक मुझे अच्छी रकम देता, इससे मेरे घर का गुजर बसर आसानी से हो जाता है। मुझे पैसों की अशद ज़रूरत थी, लेकिन मैं किसी भी जानदार बच्चे को जिंदा नहीं दफना सकती थी। मुझे तो मालकन ने यह तक कहा कि खेतों में फेंक कर पीछे पलट कर ना देखना। मेरे अपने भी 2 बच्चे थे जिन्हें मैं बमुश्किल पाल रही थी, इसीलिए तीसरे बच्चे की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकती थी। मैं रूखी सूखी खाती थी और मेरे बच्चे भी रूखी रोटियां खाकर ही पल रहे थे। शौहर के ठीक होने के मुझे आसार भी कुछ नजर नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैं जानती थी कि अपनी मेहनत से मैं बस 2 बच्चों की परवरिश ही बमुश्किल कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि जब सगी माँ को ही परवाह नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ।
لیکن نہ جانے کیوں میرے اندر میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑے جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے بچے کو اپنے اوپر لی ہوئی چادر سے لپیٹ لیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ 1,00,000 کی رقم میں نے اسی چادر میں چھپا لی تھی۔ بچہ شاید نیند میں تھا، اسی لیے میری گود میں آتے ہی سو چکا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھا کر جا رہی تھی۔ رات کا پہر تھا، لیکن ابھی اتنا بھی اندھیرا نہیں ہوا تھا، نہ ہی رات آدھی بیتی تھی کہ لوگوں کی آمد و رفت نہ ہوتی۔ البتہ کھیتوں میں کسی کا آنا جانا اس وقت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کھیتوں کا ہی رخ کیا تھا۔ میرے آنسو نہ جانے کس جذبے کے تحت بہہ رہے تھے۔ وہ بچہ میرے سینے سے لگا سو رہا تھا، جسے کچھ دیر بعد ہی میں کھیتوں کے حوالے کرنے والی تھی۔ ایک طرف میرا ضمیر مجھے یہ کہتا تھا کہ تجھے شرم نہیں آئے گی ایک معصوم چھوٹے سے بچوں کو کھیتوں میں لٹاتے ہوئے؟ سردی کا موسم ہے، وہ مر گیا تو؟ اس خیال سے میرا دل دھڑکنے لگتا۔ لیکن پھر اپنے گھر کے حالات دیکھتی تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے روتے بلکتے نظر آتے کہ انہیں پالنا ہی میرے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے، بھلا میں تیسرے بچے کی ذمہ داری کیسے لے سکتی ہوں؟ اور پھر اگر مالک کو خبر ہو گئی کہ میرے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے تو یقیناً انہیں لگے گا کہ میں نے ہی ان کے بچے کو چرایا ہے۔ مالک نے مجھے بس اتنے ہی عرصے کے لیے نوکری پر رکھا تھا، جب تک کہ اس کی بیوی بچہ نہیں پیدا کر لیتی۔ اس نے تو مجھے نوکری سے ویسے بھی نکال ہی دینا تھا، پھر میرے گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا؟ مالکن کا 1,00,000 لینا میری مجبوری تھی، جب تک کہ دوسری نوکری نہ مل جاتی۔ مجھے تو اسی 1,00,000 سے اپنا گھر چلانا تھا۔ جیسے جیسے میں قدم کھیتوں کی جانب بڑھا رہی تھی، ایک کے بعد ایک سوچ مجھے بے چین کر رہی تھی۔ کھیتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا، رات کا پہر تھا، دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اس بچے کو کمبل میں لپیٹ کر اچھی طرح سے اس کھیتوں میں لٹا دیا۔ جیسے ہی میں اسے لٹا کر پلٹنے لگی، مجھے لگا جیسے میری چادر کسی نے کھینچی ہو۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری چادر کا کونا اس بچے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چادر کھینچی تو وہ اٹھ کر رونے لگا، لیکن میں نے اس کے رونے کی آواز کو نظر انداز کر لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے ایسے حالات نہیں کہ میں اس کو پال سکوں۔ اسی لیے میں تیز تیز قدم بڑھانے لگی۔ کافی دیر تک مجھے کانوں میں اس بچے کے رونے کی آوازیں گونجتی رہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ آواز میرے کانوں سے بہت دور ہو چکی تھی۔ اب مجھے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن میں بری طرح سے بدحواس تھی۔ جب تک میں گھر پہنچی پسینے سے شرابور تھی۔ گھر آئی تو میرا شوہر میری حالت دیکھ کر کہنے لگا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے پانی مانگا جو کہ 4 سال کی تھی۔ سامنے رکھے گھڑے سے اس نے مجھے پانی پلایا۔ میں ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گئی تھی۔ حالانکہ موسم سرد تھا، لیکن پھر بھی میرے ماتھے سے پسینہ خشک نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے میں نے تھوڑا بہت کھانا بنایا، اپنے شوہر اور بچوں کو کھانا دیا، لیکن میرے حلق سے تو ایک بھی نوالا نہیں اترا تھا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اس معصوم سے بچے کا چہرہ گھومنے لگتا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں سونا چاہتی ہوں۔ میں نے اس صحن میں 4 پائیاں بچھائیں، بچوں کو بھی لٹا دیا، شوہر بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، لیکن میری آنکھوں سے تو جیسے نیند کوسوں دور تھی۔ میں سونے کی بہت کوشش کرتی، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کرتی مجھے لگتا کہ وہ معصوم بچہ روئے جا رہا ہے۔ اس بچے کے رونے کی آواز نے تو مجھے میرا سکون چین چھین لیا تھا۔ بار بار میری آنکھ کھلتی، میرا دھیان اسی بچے کی جانب مبذول ہو جاتا۔ بڑی مشکل سے مجھے نیند آئی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بچہ رو رہا ہے، بے تحاشا رو رہا ہے، کہ اچانک سے وہاں پر 2-3 شکاری کتے آ گئے اور کتوں نے اس بچے کا کمبل کھینچا اور اپنے تیز ترار دانتوں کو اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کے وجود پر گاڑ دیے، جس کی تکلیف سے وہ بچہ بلبلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میرا دل یوں تھا کہ سینہ شگاف کر کے باہر ہی آ جائے گا۔ جو خواب میں نے دیکھا تھا میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں فوراً سے چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنی کالی چادر اوڑھی اور رات کے اندھیرے میں بھاگتی ہوئی کھیتوں میں جا رہی تھی۔ اتنی سخت دل ہرگز نہیں ہو سکتی تھی کہ اس بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ آخر میں اپنے اندر ایک ماں کا دل رکھتی تھی۔ میرے اپنے بھی 2 بچے تھے۔ رات کو اگر میرے بچوں کے اوپر سے کمبل ہٹ جاتا تو میں نے اپنا کمبل اڑا دیتی تاکہ انہیں ٹھنڈی ہوا نہ لگ جائے۔ پھر میں کیسے اس بچے کے لیے اتنی بے رحمی اور بے حسی دکھا سکتی تھی کہ اسے تنہا کھیتوں میں چھوڑ آئی۔ میں نے سوچا کہ جو بچہ آتا ہے اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ میں یہ کیوں بھول گئی تھی کہ جو اس کے نصیب کا دانہ پانی ہے وہ تو اسے میرے گھر پر بھی ملے گا۔ میں کھیتوں کے اندر وہیں جگہ جا کر پہنچی جہاں وہ بچہ تھا، لیکن مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ بچہ اب بھی کمبل میں لپٹا ہوا سو رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے گود میں اٹھا اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے اپنے گھر لے آئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو میرا شوہر جاگ رہا تھا
اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا. کہنے لگا کہ رات کے اس پہر کہاں سے آئی ہو اور یہ تمہاری گود میں کون ہے؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میرے یوں رونے پر میرا شوہر گھبرا گیا. کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے ساری بات اسے کہہ دی. وہ کہنے لگا تم پریشان نہ ہو، اللہ نے یہ بچہ دیا ہے تو اس کا نصیب کا بھی جو اسے ملنا ہے مل جائے گا. تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ انہی دنوں میرے شوہر کو شہر میں ایک نوکری ملی جو چوکیدار کی نوکری تھی، اور اس بنگلے کا سیٹ بنگلے کے اندر ہی چھوٹا سا کوارٹر بھی ہمیں دینے کے لیے تیار تھا. اسی لیے میرے شوہر نے کہا کہ تم لوگوں کی بھی رہائش کا بندوبست شہر میں ہی ہو رہا ہے، پھر انہیں ایک ملازمہ کی بھی ضرورت ہے. تم گھر کا کام کرنا اور میں چوکیداری کروں گا. ہمارے بچے اچھی زندگی گزار لیں گے. میں اپنے شوہر کے ساتھ شہر چلی گئی. رامس کو میں نے اپنے بچوں کی طرح ہی پالا تھا، کوئی فرق نہیں کیا تھا. میری ایک ہی بیٹی تھی اور ایک 5 سالہ بیٹا. دونوں کے لیے تو جیسے رامس ایک چھوٹا سا کھلونا سا تھا. میرے دونوں بچے اس سے ہر وقت دیکھتے اور پیار کرتے رہتے تھے. وقت گزرنے لگا. میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ رامس میرا بیٹا نہیں ہے. جس مالک کے گھر ہم لوگ کام کرتے تھے اس کی بیوی بانجھ تھی، اسے اولاد نہیں ہو سکتی تھی. جب بھی وہ رامس کو دیکھتی تو اسے بہت پیار کرتی. وہ رامس سے کافی مانوس ہو گئی تھی. جب وہ چھوٹا سا تھا، 1.5 سال کا ہوا، تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنے لگا، ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے باتیں کرنے لگا تو سب کو ہی اس پر پیار آتا تھا. وہ مالک اور مالکن بھی رامس سے بہت پیار کرنے لگے. کبھی کبھی تو میں سوچتی تھی کہ جو بچہ آتا ہے اپنے حصے کا پیار لے کر ہی آتا ہے. اس کی ماں نے تو اسے منحوس کہہ کر دھتکار دیا، لیکن اس کے نصیب میں کتنا پیار تھا. وہ اتنا معصوم اور اتنا خوبصورت اور پیارا تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا تو اسے پیار سے گود میں بھر لیتا، اسے چومنے لگتا، اسے سینے سے لگا لیتا. وہ بچہ ہی ایسا. کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ اس کی ماں کتنی بد قسمت تھی. اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کیسے بری طرح سے ٹھکرایا تھا. اور ایک ہی عورت ہے کہ کیسے صدقہ واری جاتی ہے رامس کے. حالانکہ جانتی ہے کہ وہ ایک ملازمہ کا بیٹا ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے اسے بٹھا کر کھانا کھلاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے کپڑے پہناتی ہے. ایک بار وہ مالکن آئی اور کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ تم اپنا بیٹا مجھے دے دو، میں اس کی بہت اچھی سے پرورش کروں گی، اسے بہت بڑا آدمی بناؤں گی. یہ سن کر میرے دل میں بھی یہی خواہش آنے لگی کہ یہ میرا بیٹا تو ہے نہیں، پھر غربت کی زندگی کیوں جیے؟ جب اللہ اسے عیش و عشرت میں رکھنا چاہتا ہے تو میں کیوں اسے ایسی زندگی دوں جو کہ تنگی سے بھری ہوئی ہو؟ یہ بچہ اپنا اچھا نصیب اپنے ساتھ لے کر آیا ہے. اس کا باپ ایک امیر شخص تھا. اگر یہ اپنے باپ کے پاس ہوتا تو عیش و عشرت کی زندگی جیتا، اور اگر اسے ایسے ہی یہ زندگی مل رہی ہے تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی؟ میں نے اپنے شوہر سے جب یہ بات کہی تب وہ بھی مان گیا. کہنے لگا کہ دیکھ لو یہ بچہ کتنا قسمت کا دھنی ہے، اپنی اچھی قسمت ساتھ لے کر آیا تھا. پھر کہنے لگا کہ میں نے کسی سے سنا تھا کہ انسان جب ماں کے وجود کے اندر ہوتا ہے تو اپنا رزق اور اپنا نصیب لکھا کر آتا ہے، اور یہ بچہ بھی اپنا نصیب کا دانہ پانی جہاں اسے ملے گا وہاں پہنچ جائے گا. ہم نے کہاں سوچا تھا کہ ہماری اتنی اچھی نوکری بھی لگ سکتی ہے، لیکن اس بچے کے آنے سے ہمارے گھر میں بھی خوشحالی آ گئی تھی. میں نے اپنی بیگم صاحبہ کو رامس تھما دیا. وہ بے حد خوش ہوئی تھی، اور اس خوشی میں اس نے ہمیں ایک چھوٹا سا گھر لے کر دیا جس کی ملکیت میرے شوہر کو دی تھی، اور پھر ماہانہ ایک معقول خرچہ بھی ہمیں وہ لوگ دینے لگے، جس سے میرے بچے اسکول میں پڑھنے لگے اور میری زندگی میں آسودگی سی آ گئی. رامس بہت اچھے اسکول میں پڑھنے جاتا تھا، لیکن اس کی مجھ سے محبت عجیب سی تھی. جب بھی اسکول سے واپس آتا تو ڈرائیور سے کہتا کہ پہلے اماں کے گھر گاڑی رکواؤں. حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے ہی اسے مالکن کو سونپا ہے، لیکن وہ اپنے گھر جانے سے پہلے میرے گھر آتا، مجھے اماں اماں کہتا. شروع ہی سے اسے مجھے اماں کہنے کی عادت تھی. اگر میرے گلے لگ جاتا، میرے ہاتھ چومتا، میرے ہاتھ سے روٹی کھاتا، پھر ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر جاتا. یوں ہی وقت گزرنے لگا اور میرے بچے بھی جوان ہو گئے، اور رامس بھی میرے بیٹے کی اچھی جگہ نوکری لگ گئی تھی، اور میری بیٹی کی شادی بھی ہو چکی تھی، اور شادی کا سارا خرچہ اسی سیٹ نے ہی اٹھایا تھا. رامس ایک بار گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک بوڑھی سی عورت تھی. دیکھنے میں فقیرنی لگ رہی تھی، لیکن اسے دیکھ کر میں فوراً پہچان گئی. وہ رامس کی اصل ماں تھی. رامس کہنے لگا یہ فقیرنی میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی، اسی لیے میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا. اس کی چوٹ آئی تھی، میں ڈاکٹر پر لے گیا، پٹی بھی کروا دی ہے، بیچاری بے سہارا ہے. پھر مجھے کہنے لگا اماں ایسا کرو کہ اسے اپنے گھر میں ہی کمرہ دے دو، بس 2 وقت کی روٹی کے علاوہ اور اسے کچھ بھی نہیں چاہیے. میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، وہ مجھے ہی غور سے دیکھ رہی تھی. رامس ہی کہہ کر جا چکا تھا. عورت کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے. میں نے کہا میں وہی ملازمہ ہوں جسے تمہارے شوہر نے تمہاری خدمت پر اس وقت معمور کیا تھا جب تم امید سے تھی. وہ رونے لگی اور کہنے لگی اس کے بعد ہی تو میری بس بدقسمتی شروع ہوئی ہے.
میں نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں تب سے سڑکوں پر زندگی بسر کر رہی ہوں۔ شاید میری سزا ہے کہ میں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کی تھی۔